सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे जरदारी का दमादम मस्त कलंदर का ऐलान। ईद के बाद उठेगा हुकूमत मुखालिफ तूफान। कप्तान के अहम खिलाड़ी की जमानत मंजूर। पंजाब का भी मुआशी खिलाड़ी तब्दील। जब छोड़ ही देनी है तो बनते क्यों हो। नए सूबों की लॉलीपॉप सियासत उरूज पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जमानतों का दौर है, अबूरी जमानतें भी हो रही हैं और इसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी फ़ायदा उठा रहे हैं और उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। अब वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं और ये तहरीक उन्होंने कह दिया असेंबली में नहीं चलेगी, ये सड़कों पर होगी। इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही पसंदीदा मेरे सीनियर बाबर डोगर साहब और जनाब असद खरल साहब। दोनों से इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा है, जमानत उनकी किस तरह से हुई, केसेस क्या क्या है और क्या रिमार्क सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अदालत में पेशी, लबों पर मुस्कुराहट धीमी धीमी और हुकूमत मुखालिफ तहरीक की बड़ी धमकी। मुफाहमत के जादूगर आसिफ जरदारी ने किया है फिर सियासत में तहलका मचाने का ऐलान। रमजान के बाद यहाँ पर और उनको भी अंदाजा है, इसलिए वो इतने केस कर रहे हैं। लेकिन ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। माजी गवाह है जब भी साबिक सदर नैब केसेस से घबराते हैं, हुकूमत मुखालिफ तहरीक की सदा लगाते हैं और इनके फर्जंदे अर्जुमन बिलावल भुट्टो वालिद की आवाज में आवाज मिलाते हैं। 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं एक लात मार कर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। एहतजाजी तहरीक का ऐलान बड़े जोर का होता है, लेकिन बाद में कुछ नहीं होता। दूसरे पीपल्स पार्टी ही नहीं, हुकूमत गिराने की ख्वाहिश किसी और दिल में भी बहुत जोर से मच है कि नून लीग के बगैर क्या अपोजिशन की तहरीक कामयाब हो सकती है, या जरदारी साहब की ये धमकी भी माजी की तरह सियासी बयान ही साबित होगी। देखना ये भी है कि क्या एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए आसिफ जरदारी को फिर जमानत मिलेगी या इनकी ईद जेल में गुजरे। तो बाबर डोगर साहब, फिर जरदारी साहब हुकूमत गिरा रहे हैं फिर ईद के बाद। उसामा साहब, हुकूमत गिरी तो अपने बोझ तले गिरेगी, ये उनको नहीं गिरा सकते। जरदारी साहब के खिलाफ 22 इंक्वायरीज चल रही हैं, 22 इंक्वायरीज, 30 के करीब लोग जो हैं वो इन्वेस्टिगेट हुए हैं। आप हैरान होंगे कि 8 ऐसी इंक्वायरीज हैं जिनमें इनका डायरेक्ट रोल साबित हो चुका है। 4 रेफरेंस दायर हुए हैं, एक रेफरेंस में 4 अप्रूवर वादा माफ गवाह सामने आ चुके हैं। खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। कौन सी ऐसी चीजें जो इनके खिलाफ नहीं है। अच्छा। पाक लेन तो बुरी जमानतें फिर क्यों हो रही हैं? आप कह रहे हैं साबित हो चुकी हैं, साबित हो गई हैं, तो फिर बुरी जमानत कैसे हो रही है? सजा क्यों नहीं हो रही? तो अब खरल साहब के दोस्त हैं, चेयरमैन नैब, अब मैं क्या कहूँ, वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं और एक्सपीरियंस भी हैं, तजर्बाकार भी हैं। इसके बावजूद ये 30 बंदे इंक्वायरी की, 4 वादा माफ गवाह हैं और बेतहाशा सबूत है। जेआईटी ने उनको बेतहाशा सबूत दिए हैं, लेकिन उनके जो प्रोसिक्यूटर हैं, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उनसे बोला ही नहीं जाता। 22 ऐसी इंक्वायरीज हैं जिसमें उनको बेल मिल चुकी है। आज भी जज साहब ने कहा कि जनाब मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे सैलाब आया हुआ है बेलों का। तो सारी नाअहली, सारी नलायकी नैब की है और किसी की नहीं है। अभी आप आगे चलेंगे तो मैं आपको अलीम खान का जो आज केस हुआ है उसकी मैं डिटेल बनाऊंगा, उससे पता चलेगा कि नैब कितनी नालायक है। अच्छा। और मुझे एक बात बताएं खरल साहब, आपके तो बड़े करीबी दोस्त हैं चेयरमैन नैब और आप उनकी तारीफें करते हैं कि प्रोफेशनल हैं, ऑनेस्ट हैं। उनके सुप्रीम कोर्ट के जज होने का क्या फायदा कि एक मुल्जिम बेतहाशा सबूत, बेतहाशा एविडेंस, उसके बावजूद और सर 22 केसेस में बेल, 22 केसेस में अदालतें दे रही हैं यार, क्या बात कर रहे हैं आप? अदालतें बेल दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि नैब खुद को नहीं प्रोसिक्यूट कर सकता ना। उसामा साहब, केस लीड किसने करना है?
بیل کے خلاف کس نے جا کے آرگومنٹ دینے ہیں؟ نیب نے. اگر ثبوت موجود ہے تو عدالتیں دیکھیں گی, عدالتوں کا فیصلہ. اس کا مطلب پھر ان کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے. نہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 22 انکوائریاں چل رہی ہیں, موادمات گواہ ہیں, ڈاکومنٹس موجود ہیں, جعلی اکاؤنٹس میں یہاں سے یہاں پر پیسہ گیا ہے. 30 بندے جو ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کیا جا چکا ہے. اچھا, 4 موادمات گواہ بن چکے ہیں. اچھا, ایسے کے باوجود بھی اگر ایسے کیسز میں اسد کھرل صاحب بھی بڑے چکے مشہور ہیں اور پیپلز پارٹی کے حلقے یقیناً ان کو پسند نہیں کرتے, بلکہ جس کے خلاف بھی کیسز اس طرح کے چل رہے ہو اسد کھرل صاحب کو کوئی پسند نہیں کرتا. اسد کھرل صاحب کیا ہو رہا ہے, یہ آپ پر گلہ آ رہا ہے کہ آپ کے دوست ہیں چیئرمین نیب, اور دیکھیں اس طرح کے کمزور کیسز آپ ہی ان کو کوئی مشورہ دے دیں. ایک آپ گلہ کر رہے ہیں, دوسرا وہ گلہ مجھے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں منطقی انجام تک آپ بڑا جو آپ رولا ڈالتے ہیں, تو اس میں ہمارا کیا قصور. اب تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے. 26 انکوائریز ہیں ٹوٹل, جس میں سے 5 انکوائری براہ راست زرداری صاحب کے خلاف ہے اور 3 انویسٹیگیشن, یعنی 8 کیسز ہیں. زرداری صاحب نے 5 کیس انکوائریز اور انویسٹیگیشن کے اندر آلریڈی بیلیں جو عبوری ضمانتیں ہیں وہ دائر کر رکھی تھی. 2 مزید آج انہوں نے درخواستیں جمع کرا دی ہیں. انہوں نے کہا جی ایک اور کمپنی کا جو کیس ہے انکوائری, اس کے اندر بھی مجھے طلبی کا پروانہ مل گیا ہے. تو جس پہ فاروق احمد نائک صاحب ان کے ماشاءاللہ وکیل ہیں, اور جسٹس احمد فاروق صاحب جو ہے ان کی سربراہی میں 2 رکنی اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اسامہ غازی صاحب جی ابھی پری اریسٹ, آپ بھی ماشاءاللہ وکیل ہیں, اور نہیں جی میں نیم حکیم خطرہ جام. اچھا بہرحال آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں, خاندانی وکیل ہے ماشاءاللہ, آپ کے والد صاحب کا بھی بڑا نام ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ ویسے وہ بھی صحافت میں بھی نام ہے ان کا اور وکالت میں بھی. اچھا, آپ کے پاس بھی یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں ہیں. اچھا, اب معاملہ یہ ہے اسامہ صاحب جی کہ پری اریسٹ بیل نارمل 1 ملتی ہے, 2 ملتی ہے. زرداری صاحب کو تو ماشاءاللہ بیلوں کی اب ہیٹرک سے بھی درجنوں مرتبہ ان کو بیلیں مل چکی ہیں. اور یہ بیلوں کا سلسلہ جو ہے نا, یہ شہباز شریف صاحب ہوں, حمزہ صاحب ہوں, علیم خان ہوں, کوئی بھی ہو, اکراس دا بورڈ جس طرح اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, یہ اکراس دا بورڈ بیلز ہو رہی ہیں پریئر سب کو, سب جماعتوں کو یہ ریلیف مل رہا ہے, لیکن بڑے ملزموں کو مل رہا ہے. اسامہ صاحب چھوٹے, یعنی پری اریسٹ بیلوں کے لیے میرا خیال ہے کہ بڑا جرم کرنا پڑے گا, اربوں روپے کا ڈاکہ مارنا پڑے گا, اس کے لیے شاید نہیں تو ہے شرط ہے. نہیں ہے, چھوٹے موٹے کیسز میں ملزم کو ہمیشہ ایک پری اریسٹ بیل ملتی ہے, اگلی دفعہ وہاں سے اچک لیا جاتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کو ابھی مل رہی ہیں بیلیں, یہ بیل کا کھیل جاری ہے. اب زرداری صاحب کی جو ٹیم ہے, جس طرح شہباز شریف صاحب کی باقی یہ ٹیم بڑے سمجھدار ہیں, یہ کہتے ہیں نیب تمام جو الزامات ہیں زرداری صاحب کے, تمام جو ایویڈنس ان کے پاس ہیں وہ ہمارے سامنے لا کے رکھ دے. بھئی یہ بیل کی سٹیج پہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بیل کے دوران کسی بھی ایف آئی اے پولیس کو یا نیب کو یہ کہا جائے کہ اس ملزم کے خلاف تمام ثبوت جو ہیں, بیل ٹرائل کورٹ تو نہیں ہے بھائی, اس طرح تو نہ کریں آپ. اداروں کے ساتھ پھر کہیں گے کوئٹل ہوگی. میں آپ بابر ڈوگر صاحب ہم میں سے کوئی دیکھیں زرداری صاحب کے اریسٹ وارنٹ بھی جاری ہو چکے ہیں, ہم ججز سے زیادہ نہیں سمجھتے یہ ٹھیک ہے, لیکن آپ بات یہ ہے کہ بیل کے بعد ابھی تو انہوں نے گرفتار ہونا ہے, جب اکویٹل ہوگی نا تو پھر ہم نیب کے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں کہ یہ نیب کی یہاں پہ کمزوری ہے, پروسیکیوشن انویسٹیگیشن ویک تھی, یہ جب ابھی تو پکڑیں گے, ابھی تو پروسیس شروع نہیں ہوا. آپ غلط نیب کو کہتے ہیں. سر آج کا کیس, آج علیم خان صاحب کو بیل ہوئی, جاتے ہیں علیم خان صاحب پر جاتے ہیں. پہلے میں اسد کھرل صاحب مختصر, حکومت گرا لیں گے زرداری صاحب, فضل الرحمان صاحب تو پہلے دن سے چاہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ نہیں ہے اس اسمبلی کا حصہ تو بس یہ حکومت گرانی چاہیے, وہ گرا لیں گے زرداری صاحب. آپ نے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی سنا, ساؤٹ بھی سنا, بڑا انہوں نے کہا کہ لات مار کے حکومت گرا دیں, بڑے جذباتی اور ٹھیک ہے, جذباتی انداز میں انہوں نے بڑا ایکشن بھی مارے وہاں پہ. معاملہ یہ ہے کہ زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں, مریم صاحبہ ہوں جن کے پیچھے اسکرپٹ رائٹر پرویز رشید صاحب بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں, ان کا پہلے فیبرری میں بیان یہ تھا کہ مریم صاحبہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی, انہوں نے کو چونکہ عدالت نے ڈسکوالیفائی کیا, ان کے اوپر مقدمے ہیں. اب اچانک جب نواز شریف صاحب جیل میں چلے گئے, ان کو بیل نہیں ملی, تو اب وہ کہتے ہیں نہیں وہ بالکل جا سکتی ہیں, سیاست میں بھی جا سکتی ہیں, ان کے پیچھے جو سارے اسکرپٹ رائٹر ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے. معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس, زرداری صاحب کے پاس اور فضل الرحمان کے پاس. فضل الرحمان کے پاس ایک سٹریٹ پاور ضرور ہے, وہ ہے مدارس کے طلباء. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کو سیاست کے اندر اگر وہ یہ الاؤ کیا جائے گا, سکتے تو پہلے لے آتے نہیں, اگر کیونکہ اب نون لیگ اور زرداری صاحب جو ہیں وہ فضل الرحمان صاحب کے کندھے پہ رکھ کے کھیلنا چاہتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے پاس سٹریٹ پاور زرداری صاحب لا سکیں گے. آپ کا بھی خیال نہیں ہے, یا صاحب کا خیال نہیں ہے, پھر زرداری صاحب کیا
ایمی بڑکے لگا رہے ہیں سر ابھی بڑکے میں لگا رہے یہ ہیں وہی زرداری صاحب ایک اور ہے چیز جو گورنر راج لگا چکے ہیں بڑی مضبوط ایک اور پنجاب تھوڑی سی میں حکومت چیز ہوتے بتا ہوئے۔ دوں تو چیئرمین آپ ان کو نیب ایزی کو نہ لیں، مفاہمت کے بادشاہ ہیں لیکن وہ بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں، چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی گئی ہے، کچھ فوٹو شاپ پکچرز بنا کے اس طرح کے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کچھ ریفرنسز کے حوالے سے بااثر ملزموں نے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور اب ساتھ ان کے ڈپٹی چیئرمین حسین اصغر صاحب بھی یہ آ ہوتی ہے گئے۔ دوستی، تو معاملہ یہ ہے کہ اب کانسیکوئنسز جو ہے نا ہر طریقے سے چلیں حکومت کیا اس کا جا رہا ہے۔ مطلب ہے نہیں گر رہی، حکومت نہیں جا رہی سر حکومت گئی تو اپنے ویٹ پہ جائے گی، وہ یہ انہوں نے دیکھیں یہ بڑی وجہ مجھے بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت مخالف تحریک پارلیمنٹ نہیں سڑکوں پر چلائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ اب آپ نیب کی سائیڈ لے رہے ہیں، وہ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں جی معیشت اور نیب نہیں چل سکتی۔ بلاول بی بی شہید کا بیٹا ہے، انگاروں پر چلے گا، وہ بتا رہے ہیں کہ بلاول تحریک کا آغاز کرے گا۔ سر مجھے ایک بات بتائیں، انہوں نے بجٹ کے بعد رکھی ہے، بجٹ کے بعد ان کو پتا ہے کہ مہنگائی کا ایک سیلاب آنا ہے، ایک طوفان آنا ہے، اور اس میں یہ لوگوں کو ایکسپلوئٹ کریں گے، 18ویں ترمیم، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اور مہنگائی اور یہ سارا کچھ، اور اس سارے ایشو کو اکٹھا کر کے یہ لوگوں کو اسلام آباد میں اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن نون لیگ اس کی اسٹریٹجی ابھی واضح نہیں ہے۔ میری بے تحاشا نون لیگ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ آنے پہ نون لیگ ابھی تیار نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کوئی ماحول بن گیا، کوئی انہوں نے دیکھا کوئی ایسا ماحول ہے تو مے بی وہ کل جمپ کر جائیں، لیکن ابھی تک نون لیگ ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ تو نون لیگ اگر تیار نہیں ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ سندھ سے اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اسلام آباد میں کہ وہ کوئی گورنمنٹ گرا سکے۔ گورنمنٹ تو خیر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے 200 دن کا دھرنا دے دیا تھا باہر، بڑا کامیاب، تو گورنمنٹ تو وہ بھی نہیں گرا سکے، تو گورنمنٹ ایسے نہیں گر جاتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگوں کو یہ مہنگائی یہ وہ سارے ایشوز پہ کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں 1-2 دن کے لیے، اور یعنی جس طرح آپ کو لگتا ہے ویسے حکومت جا رہی ہے، اس کے امکان ہے کہ خود ہی اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈال لے کہ خود ہی کچھ نہ کچھ درہم ہو جائے، ورنہ احتجاجوں سے نہیں جانے ان کی کرپشن، اچھا دوسرا لوگوں کے پیچھے کوئی نہیں آنے ایک اور بات ہے یار، آپ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ ایک اور بات، اچھا چلیں سر اگلی خبر پر، تھوڑا سا بڑے بےتاب ہیں، اس کے ساتھ تھوڑا سا ایڈ میں کرنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا عید کے بعد وہ جیل کے باہر ہوں گے یا جیل کے اندر ہوں گے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، مجھے تو کیونکہ 17 مئی کو بلایا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، چونکہ اکیلے بلایا گیا ہے، شاید پہلی دفعہ پہلے 20 مارچ کو گئے تھے، تو اب نہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے خط لکھ دیا نیب کو، خط و کتابت شروع ہو گئی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو بھی آپ لے کے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا جی میری بہت زیادہ مصروفیات ہیں، نیب کی جتنی بھی خواہش تو میں آ نہیں یا سکتا، پروسیکیوٹر کمزور ہونا یا میں نہیں 8 کہہ سکتا تاریخ کیا کا لیٹر کمزوری لکھا ہوا ہے، لیکن ضمانتیں مل رہی ہیں، 13 کو ان کو پہنچ گیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی میں 17 کو میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ ایک وکیل بتا دیں آپ فاروق اسنائی کے مقابلے کا نیب کے پاس ہو، کوئی ایک وکیل نہیں، ابھی نئے بخاری صاحب آ گئے شریف ہیں، خاندان سارا باہر ہے، مجھے ایک بات سے نواشی بھی ہے نا، باقی تو سارے باہر ہیں، بیل پر ہیں۔ آج بیل لگی ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کی، فواد حسن یہ سارا پروگرام آج پیپلز پارٹی زرداری بلاول کے خلاف ہی نا ہم کر دیں، آگے نہیں، آج بیل لگی ہوئی تھی شہباز شریف صاحب، فواد حسن فواد کی، وہ گئے۔ اچھا علیم خان صاحب پر آتے ہیں، بے ہوش ہو گئے تھے اشتر صاحب صاحب۔ علیم خان صاحب کی طرف آتے ہیں، تحریک انصاف والوں کو بہت مبارک ہو جناب کہ وہ کہتے تھے کہ علیم خان صاحب گرفتار ہیں، دیکھیں ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، باقی سب کو ضمانتیں مل رہی ہیں، شہباز شریف صاحب کو، حمزہ کو تو ہمیں کوئی نہیں مل رہی حکومت میں ہوتے ہوئے، تو علیم خان صاحب کو بھی آج بری ضمانت پر رہائی مل گئی ہے، 10-10 لاکھ کے مچلکے ہیں، اور لیکن وہاں پر بھی نیب تو بڑا انہوں نے رونا رویا ہے کہ جناب 900 کنال انہوں نے زمین لی، پھر 600 اور لی، پیسے کہاں سے ہے پتہ ہی نہیں لگا۔ تو بابر صاحب آپ بڑے بے چین ہیں، آپ کے پاس اندر کی بہت زبردست کہانی ہے۔ مجھے ایک چیز بتائیں، آج جج صاحب جو ہیں، جو لاہور ہائی کورٹ ہے، اس میں انہوں نے ایک سمپل ایک سوال پوچھا نیب سے کہ جناب علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی ان کے پاس جو بھی ریفرنس میں جو بھی انہوں نے سارے ان کے ایسٹس شو کیے ہیں، وہ تو ساری ڈیٹیل تو علیم خان صاحب نے ان کو خود پرووائڈ کی ہے، تو اور گوشواروں میں بھی ظاہر کی ہے، اور اپنے گوشواروں میں بھی دکھایا ہوا ہے۔ آپ نے اپنی انڈیپینڈنٹ انکوائری میں کیا کرپشن ثابت کی ہے، یا کون سی ایسی کرپشن جو آپ کے سامنے آئی ہو جس سے آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ کرپشن کا پیسہ تھا جو کہ انہوں نے جس سے یہ سارے میں کچھ عرض کروں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا لائف سٹائل، یہ دولت، یہ ان کی ذرائع آمدن جو انہوں نے بتائے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے، یہ پروو نہیں کر سکتے۔ میں مثال دیتا ہوں، میں نے گوشواروں میں کر لیا، نہیں میں پہلے بات کروں گا نا جی، بابر ڈور صاحب ایسے نہ کریں آپ۔
انہوں نے کہا کہ جناب یہ ان کے پاس فرض کریں 1 ارب روپیہ انہوں نے لگا دیا زمینوں پر, 900 کنال زمین, 600 کنال کا اور پیسہ دے رہے ہیں, دیگر کمپنیاں بنا رہے ہیں, اربوں روپیہ بنایا. وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جناب میں نے یہ زمین لی ہے, میرے نام یہ کچھ ہے, میری یہ کمپنیاں ہیں باہر. یہ نیب بھی کہتا ہے کہ جناب انہوں نے ڈکلیئر کر دیا, یہ پیسہ آیا کہاں سے, یہ اتنا پیسہ, یہ ثابت نہیں کر پا رہے کہ یہ پیسہ میں نے جائز طریقے سے کمایا ہے, وہ کہاں سے آیا وہ ثابت ہی نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن سے پیسہ بنایا ہے. یہی کیس تو نواز شریف صاحب کے خلاف آپ کہتے ہیں. 1 منٹ رک جائیں. آپ نے کہا, انہوں نے سمپل کہا جی کہ میرے امی اور میرے ابو جی جو ہیں ان کو باہر سے پیسہ آیا, باہر سے کس نے بھیجا یہ مجھے نہیں پتا. اب کورٹ جو ہے, نیب کا لا یہ کہتا ہے کہ جناب جو آپ سے یہ آپ نے یہ مان لیا کہ یہ پراپرٹی میری ہے, تو آپ نے بتانا کہ آپ نے پراپرٹی کہاں سے خریدی. ہائی کورٹ جو ہے وہ اس قانون کو نہیں مانتی. وہ نیب سے پوچھتی ہیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے تو ہمیں بتائیں کہ کرپشن کہاں پہ ہوئی, وہ ایویڈنسز ہمارے سامنے لے کے آئیں. ہمیں بتائیں کہ انہوں نے وہاں سے کک بیک لی تھی ود ایویڈنس. ہمیں بتائیں کہ انہوں نے فلانا پلاٹ جو تھا وہ چوری کر کے بیچا, وہ ساری چیزیں سامنے لے کے آئیں جس سے یہ اسٹیبلش ہو گئی یہ کرپشن کا پیسہ ہے. آپ یہ ازیوم کر کے بیٹھ گئے کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے, تو اب یہ دونوں قانون آپس میں ٹکرا رہے ہیں. اچھا, جو لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہیں وہ نیب کے اس قانون سے اتفاق نہیں کرتی کہ ملزم نے خود بتانا ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا. وہ کہتے نہیں, آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کی ہے, آپ نے سارے لوگ پکڑے ہیں, تو آپ یہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے کیا چیز اداروں میں اتنی سخت ہوتی تو آج کچھ پاناما کا. سر پھر نیب جو ہے نا, نیب جب کہہ رہا ہے کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے تو پھر نیب کرپشن ثابت کرے نا کورٹ میں کہ جناب یہ علیم خان صاحب یہ منسٹر تھے, یہ کک بیک تھی, یہاں سے پیسہ بنایا, یہ کاغذ ہے, یہ گواہ ہے, یہ ایویڈنس ہے. آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے, آپ تو وہ منہ اٹھا کے نیب کا پروسیکیوٹر چلا جاتا ہے کہ جناب یہ 22,000 روپے کی پراپرٹی ہے. آپ کا نیب ہی اسد صاحب نالائق ثابت ہو رہا ہے. پھر آپ کا نیب دیکھیں بات یہ ہے کہ علیم خان صاحب نے آج بات کی ہے کہ 100 دن میں جیل کے اندر رہا ہوں, 100 دن میں حوالات میں رہا ہوں, مجھے یہ بتایا جائے کہ میرا کیا قصور ہے. اب یہی ہر بندہ سوال نیب کے اوپر اٹھا رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو ڈوگر صاحب بھی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے, بالکل عام ادارے انویسٹیگیشن جو ہے, نیب کا قانون چونکہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ برڈن آف پروف جو ملزم کے اوپر آ جاتا ہے کہ اس نے آج علیم خان صاحب نے کہا ہے کہ پہلے تفتیش کرے نیب پھر گرفتاری کرے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ علیم خان صاحب کے اوپر جو مین چارج نیب نے لگایا وہ ہے آف شور کمپنیاں قائم کرنے کا, جو نجائز رائے سے پیسے بنائے بقول نیب کے الزامات ہیں, اور ان پیسوں سے جب وہ ممبر تھے قومی صوبائی اسمبلی, پھر وہ پارک سوسائٹی میں جب آئے اور منسٹر بنے, اور اس دوران انہوں نے جی پیسہ کمایا نجائز رائے سے, اور وہ پیسہ انہوں نے باہر بھیجا, یعنی اس میں آف شور کمپنیز بنائی جو یو اے میں اور برطانیہ میں, اور وہاں سے جو پیسہ آیا اس کو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے. یہ نیب کا الزام ہے, باقی اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ تو الزام ہو گیا ٹھیک ہے, لیکن اب جو معاملہ آیا ہے جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے الزام ہے اس کو کوئی ثبوت دیں, تو نیب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے متحدہ عرب امارات اور برطانیہ میں معلومات کے لیے ان کو لکھا ہے, ابھی وہاں سے معلومات نہیں آئیں. جب معلومات آئیں گی تو بھائی اگر معلومات نہیں آئیں تو آپ نے کچا اگر ریفرنس یا کچی انکوائری یا انویسٹیگیشن میں کسی کو بلائیں گے تو یہ تو امبیرسمنٹ ہوگی. باقی رہے گی بات, یہی معاملہ اگر پیرامیٹر بات کریں گے, نواز شریف صاحب کو کہیں گے کہ ان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے, تو یہاں پہ علیم خان کو بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے. نیب کا جو قانون ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا قانون یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو الزام لگا ہے اس کے اندر بے گناہی آپ نے ثابت کرنی ہے. ایف آئی اے میں اس طرح نہیں ہوتا. ایف آئی اے پروسیکیوشن ثابت کرتی ہے, انویسٹیگیشن, پولیس میں پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن ثابت کرتی ہے. نیب میں یہ ہے کہ الزام لگ گیا پبلک آفس ہولڈر پہ اور اس کے یہاں پہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی یہ لیگل بڑا اچھا لیگل نقطہ ہے. اب کورٹس اس پہ ڈیوائیڈڈ ہیں. نواز شریف کو بھی اسی کیس میں سملر کیس میں سزا ہو گئی کہ جناب آپ نے بتانا کہ آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے, ادروائز یہ ساری کرپشن کا پیسہ ہے. وہ نہیں بتا سکے. انہوں نے جو طوطا مینا کی کہانی سنائی وہ کورٹ نے ماننے سے انکار کر دیا. اب کہانی تو علیم خان کے پاس بھی طوطا مینا کی ہے کہ جی میرے امی اور ابو جو تھے ان کو باہر سے پیسے آئے اور انہوں نے یہ سب کچھ بنا دیا. لیکن یہاں پر جج صاحب جو ہے وہ نیب سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ انکوائری کیا کی. آپ کہتے ہیں یہ کرپشن کا پیسہ, آپ جب ازیوم کر رہے ہیں وہ ذرائع پہلے انہوں نے بتایا پھر ان کو کر سکے. علیم خان جو ہے کم از کم اپنے گوشواروں میں ایک ایک چیز ظاہر کرتے رہے. نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں میرے نام ہے ہی کچھ نہیں, میرا تو ہے ہی کچھ نہیں. یہ ایڈوانٹیج ہے, یہ ان کا پلس پوائنٹ. اب اس پہ بھی نیب نے وہاں پہ گوشواروں کے اندر بھی انہوں نے اس طرح تو پھر گوشواروں کے اندر نیب نے یہ کہا کہ انہوں نے جو پراپرٹیز تو بتائی ہیں لیکن اس کی قیمت کم بتائی ہے.
اب اس حوالے سے اس طرح کی مختلف جو چیزیں ہیں نا, اس حوالے سے نیب نے ابھی جو کیس بنایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے کہ اگر نواز شریف صاحب سے ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ بے گناہی ثابت کریں, تو علیم خان کو بھی اپنی بے گناہی خود ہی ثابت کرنی پڑے گی. صاحب دیکھیں, اب یہاں پہ نیب کو ہم دوسرے طریقے سے اون کر رہے ہیں نا جی, میری یہ چیزیں ہیں, میری آف شور کمپنیاں ہیں, اور یہ میں نے ظاہر بھی کی ہوئی ہیں. جھگڑا اس بات کا جی, آپ نے ظاہر کیا جی 1 کروڑ روپے کی کمپنی ہے, جبکہ یہ آپ نے 10 کروڑ کی بنائی ہے, اور وہ 10 کروڑ باقی کا 9 کروڑ آپ ثابت نہیں کر سکتے, اس لیے آپ نے سما صاحب اس میں ایک چیز جو ہے نا, ایک چیز جو کلیئرلی سامنے آ رہی ہے, مثلا زرداری صاحب کی جے آئی ٹی بنی, جے آئی ٹی نے جو اپنی ریکمنڈیشن دی, جو رپورٹ دی, نیب نے اسی رپورٹ کو پکڑا اور جا کے اس کے ریفرنس بنائے اور جا کے کورٹ کے سامنے پیش کر دیے. اب وہاں پر بھی کورٹ جو ہے وہ یہ نیب سے جب پروسیکیوٹر سے یہ پوچھتی ہیں کہ بھائی یہ جو آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے, آپ کی اپنی انویسٹیگیشن کیا ہے, نیب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ان کے پاس وہی کاغذ ہیں جو ان کو جے آئی ٹی نے پرووائڈ کیے ہیں, وہی ان کے پروسیکیوٹر جو ہیں وہ بیچارے جو سارے بھاڑے کے لیے ہوئے ہیں, کانٹریکٹ پہ ہیں, وہ جاتے ہیں وہی رٹو طوطا کی طرح جو ان کو بتایا جاتا ہے وہ وہاں پڑھ دیتے ہیں. جب وہاں پہ سوال پوچھتی ہے, کورٹ پوچھتی ہیں, اس کے جواب ان کے پاس نہیں ہوتے. تو پھر کہاں سے نیب کروڑوں کے وکیل کرے جناب, اتنا کدھر سے لائے گئے؟ اچھا پھر بندہ نہیں پکڑا جاتا سر, لیکن بندے پکڑے بھی گئے ہیں. اسامہ بات یہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ 9 مہینے ہو گئے, 9 روپے ریکور نہیں ہوئے. ہم بات کر رہے تھے کہ اتنے 100 ارب لوٹ گیا ہے جی, نواز شریف اتنا لوٹ گیا, زرداری اتنا لوٹ گیا, چیزیں بھی سامنے آ گئی, لیکن معاملہ یہ ہے کہ 9 روپے ریکوری نہیں ہوئی, تو کس کے پوچھا جائے بندہ؟ اچھا ایک چیز کل میں یہ جو کہہ رہا تھا کہ ایمنیسٹی اسکیم جو ہے وہ کامیاب ہوگی, جس طرح یہ نیب چل رہی ہے اور جس طرح سے ضمانتیں ہو رہی ہیں, مجھے نہیں لگتا اس کے بعد پھر پاگل ہی ہے جو بابر ڈوگر صاحب نے یو ٹرن لے لیا. میں نے یو ٹرن لے لیا سر, میں نے یو ٹرن لے لیا. مجھے بتائیں کہ ان حالات میں جب بلیں ہو رہی ہیں, آپ کسی کا پیسہ ثابت ہی نہیں کر پا رہے, تو کوئی کیوں 20% پیسہ دے گا؟ ایک اور یو ٹرن, آپ 50 لاکھ روپے آپ وکیل کو دیں, آپ کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا. اچھا پیسوں کی بات ہو رہی ہے, یو ٹرن کی بات ہو رہی ہے, تو پنجاب میں بھی اب اس کو ایک یو ٹرن کہیں کہ وفاق میں تبدیلی آئی ہے. اگر معیشت کے یوں سمجھ لیں کہ جو ماہرین ہیں ان میں, یا معیشت جن کے ہاتھوں میں ہے باغ دوڑ, ان کی تبدیلی ہے, تو یہاں پنجاب میں بھی آ گئی ہے, سب سے بڑے صوبے میں. تو سلمان شاہ صاحب جناب اب مشیر بن گئے ہیں وزیر اعلیٰ کے پنجاب میں, اور سلمان شاہ صاحب کی تقرری جو ہے وہ اس کی فوری طور پر منظوری بھی دے دی گئی ہے. تو اب بزدار صاحب کی ٹیم میں ایک بڑے زبردست کھلاڑی کا اضافہ ہو گیا ہے. اور اس سے پہلے اکرم چودھری صاحب تھے, ان کو کہا گیا کہ جی آپ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے چیئرمین بن جائیں, تو انہوں نے بھی اسد عمر صاحب کی طرح کہا نہیں میں نہیں بنتا, اگر میں مشیر نہیں ہوں خزانہ کا تو مجھے اور کچھ نہیں بننا. تو یہ بتائیں کہ سلمان شاہ, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ بھی بہت لائق آدمی ہیں عبدالحفیظ شیخ صاحب کی طرح, لیکن یہ کیا ہوا, پنجاب کا بہت برا حال تھا اسد کھرل صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ سلمان شاہ صاحب مشیر برائے وزیر اعلیٰ ہیں اکنامک افیئرز اور منصوبہ بندی کے. اب یہ ماڈل پہلے مشرف کے دور میں بھی انٹروڈیوس کرانے کی انہوں نے کوشش کی ہے پنجاب کے اندر. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. جہاں تک اکرم چودھری صاحب کی بات ہے, اکرم چودھری صاحب جو مشیر تھے, انہوں نے پرائس کنٹرول کمیٹی کے حوالے سے مختلف جو رمضان بازاروں میں جو سپلائی چین اور جو سارا آپس میں ڈیمانڈ سپلائی ساری چیزیں بہت انہوں نے اچھی ورکنگ کی ہے, جتنی تھوڑی دیر کے لیے رہے ہیں. بہرحال ان کو یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ان کے اوپر الزام شاید یہ ان کو خدشہ تھا, جس طرح حالانکہ عبدالرزاق داؤد صاحب خود بزنس کر رہے ہیں, سارے سٹیکس ان کے ہیں, لیکن ان کو یہ تھا کہ کاروبار کی وجہ سے کہیں فوڈ اتھارٹی میں میرے اوپر یہ دھبا نہ, کہیں سوال نہ اٹھ جائے, تو اس لیے انہوں نے معذرت کر لی. حالانکہ چیئرمین پنجاب فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے ان کی سمری تیار تھی سب کچھ. ویسے میرا نقطہ اعتراض جی میری اطلاعات کے مطابق ان کو کسی نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا چیئرمین بننے کا آفر نہیں کیا. اچھا میں نے آج سی ایم سیکریٹریٹ سے پتہ کیا, میں نے کہا جی انہوں نے, میں یہ جاننا چاہتا تھا انہوں نے انکار کیوں کیا, ایک بہت بڑا عہدہ ہے. تو آگے سے مجھے یہ سوال کہا گیا کہ آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے اس کو آفر کی تھی کہ وہ چیئرمین فوڈ اتھارٹی بنے. وہ اسپیشل اسسٹنٹ تھے یا ایڈوائزر تھے خزانہ کے. پچھلے 9 مہینے میں انہوں نے ایک بھی فائنانس کے حوالے سے کوئی چیز ڈسکس نہیں کی. 6 مہینے سے ان کی سی ایم سے ملاقات کوئی نہیں ہوئی. اچھا سی ایم صاحب ملنا چاہتے ہیں لوگوں سے سر؟ مطلب وہ ملتے ہیں اور وہ لوگ نہیں آئے؟ نہیں, ملاقات ہوئی ان کی 6 مہینے سے, اور خاصی ریزنٹمنٹ تھی ان کے حوالے سے. اور دوسرا جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں ان کی بھی قابلیت پہ خاصے ڈاؤٹس ہیں, اور بجٹ سر پہ آیا ہوا ہے, اور جو بجٹ کے حالات ہیں پنجاب میں وہ بھی بہت ہی مثل کہ بتانے بہت بری حالت ہے. تو اس لیے فوری طور پر مشیر خزانہ رکھا گیا تاکہ سلمان شاہ صاحب بجٹ سے پہلے کچھ بجٹ تو تیار کر لیا جائے. سلمان شاہ صاحب کے پاس وقت ہے کہ وہ بجٹ بنا کے وزیر خزانہ سب بیوروکریسی نے بجٹ بنانا ہے,
ब्यूरोक्रेसी ने बजट हमेशा बनाना है। ब्यूरोक्रेसी बाबू और बनाते हैं बजट। ये गवर्नमेंट की जो इनपुट होती है वो फाइनेंस मिनिस्टर या सीएम देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो कुछ भी नहीं इनपुट दे सके, तो अल्टीमेटली अब उन्होंने मशीर खजाना रखा है जो ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठेगा और बजट को अब फाइनल ज्यादा टाइम तो वो टॉक शोज में बैठ रहे हैं, उनके पास मेरा ख्याल वक्त कम ही है, बजट बनाने के लिए टाइम थोड़ा है। सारे टॉक शोज में उन्होंने जाना होता है। जो मिलने की बात की है उसामा साहब, अभी परसों मिले हैं 4 DIGs, बल्कि 6 उनकी मुलाकात हुई है सीएम साहब से, क्योंकि खुद वो शहबाज शरीफ साहब के फुटप्रिंट पे चल रहे हैं। उसमें इसाक जहांगीर साहब के वाले से हमने बताया था, अहमद इसाक जहांगीर साहब RPO रावलपिंडी थे, उनकी जगह पे उन्होंने लगा दिया जो कमांडर साला थे। कल ही आपने खबर ब्रेक की थी, आज नोटिफिकेशन आ गया। एहसान तुफैल साहब जो उनको लगा दिया गया RPO रावलपिंडी। उसके बाद अब्बास एहसन साहब थे जो कि CPO रावलपिंडी थे, उनको कमांडर साला लगा दिया गया है। और मोहम्मद जो कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फैसल राना साहब हैं, उनको लगा दिया गया CPO रावलपिंडी, पहले वो R&D CPO थे। इस तरह अब्दुल कादर कयूम साहब जो थे RPO शेखुपुरा, उनकी जगह पे लगा दिया जो है उसको सुहेल ताजक साहब जो है, ठीक है। अच्छा, उनको लगा दिया सुहेल हबीब ताजक साहब को। और ब्रेक का वक्त हो गया जो उनको लगा दिया गया है वहाँ पे, और इसाक जहांगीर साहब को DIG लीड पंजाब लगा दिया गया है। ब्रेक का वक्त आ गया सर। पहले ही मुझसे गिला करते हैं, हमारे ब्रेक का मैं इतनी देर से कहता हूं और आप फिर भी टाइम ले जाते हैं, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है, जो ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली आ रही है और पंजाब में भी आप देखिए कि खजाना के मामलों में या मईशत के मामलों में नए लोग लाए जा रहे हैं, सलमान शाह साहब ला रहे हैं, इससे तो बेहतरी आ जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला। एक और बात अब पता चल रही है कि मुस्लिम लीग नून शायद बिल्कुल ही नहीं चाहती कि कानून साजी इस मुल्क में हो सके, तभी पंजाब में कानून साजी का अमल आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। 8-9 माह हो गए हैं और कोई कानून नहीं पास हो पा रहा। उसकी वजह यह है कि कायमा कमेटियां नहीं बन पा रही। कायमा कमेटियां इसलिए बनाई जाती हैं कि कोई भी कानून साजी होनी है, कोई बिल लाया जाता है कि इस मामले पर कोई कानून बनाना चाहिए, तो उसके मुतालिक एक खास कमेटी बना दी जाती है जहां हर पार्टी की रिप्रेजेंटेशन होती है, उनका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होता है, मेंबर असेंबली वहां पर होता है, जहां पर बहस होती है ताकि मामलात को जल्द देखा जा सके, ताकि पूरी असेंबली में लाने से पहले ही मामलात सारे हल हो जाएं और जो पार्टी के अपने अपने नुकात हैं उसमें आ जाएं और फिर एक प्रॉपर शक्ल में हो और फिर वो वोटिंग हो और वो कानून बन जाए। लेकिन मसला यह है कि जब तक हमजा शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया जाता, तब तक किसी भी कमेटी में नहीं बैठेगी नून लीग। आज उन्होंने सब कमेटियों का बायकॉट कर दिया। उन्होंने कहा जी सब कमेटियों से हम अलहदा ही हो जाएंगे। बाबर डोगर साहब, तो ये तो वाज़ेह है, आपने कहा कि ये हुकूमत में गिराने के लिए पीपल्स पार्टी का साथ नून लीग नहीं देगी, जो कुछ करना है उन्होंने असेंबली में या सेनेट में करना है, तो वहां तो भरपूर काम जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं कि कुछ ही होने ही नहीं दे रहे। देखें, जब नेशनल असेंबली का स्पीकर बनाया PAC का चेयरमैन बनाया गया था शहबाज शरीफ को, तो हमजा शहबाज जो थे उन्होंने चौधरी परेलाई से कुछ मुलाकातें की। उसके बाद चौधरी परेलाई जो थे उन्होंने प्रिंसिपली एग्री कर दिया कि हमजा शहबाज ही चेयरमैन PAC होंगे। लेकिन शायद इमरान खान साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ कि शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC नहीं बनाना चाहिए था और ये उन्होंने गलती की है, तो उन्होंने बड़ी सख्ती से उस्मान बुज़दार को कन्वे किया कि किसी सूरत में हमजा शहबाज जो है वो चेयरमैन PAC नहीं होंगे। अब तो शहबाज शरीफ साहब खुद हट गए ना जी। सर कहाँ हटे हैं? नहीं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं, वो उन्होंने फैसला वापस ले लिया। वो उस वजह से कि वहां पर शोर मच गया है, फिर पार्टी की रिजर्वेशन थी, उसके बाद PTI जो है उन्होंने कहा जी कि ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत अपोजिशन लीडर ने चेयरमैन PAC बनना था। अपोजिशन लीडर के अलावा ये कोई शहबाज शरीफ की जाती जागीर तो नहीं है कोई जिसका मर्जी नाम दे दें। तभी आपको किसने कहा है? आपको किसने कहा? तो मार गए ऐसे ही। तो अब पंजाब असम्बली में PTI जो है उनका ये डिसीजन है कि चूँकि शहबाज शरीफ साहब की 10 साल गवर्नमेंट रही पंजाब में और हमजा शहबाज जो है वो बखुदार है माशाल्लाह से शहबाज शरीफ के, तो उनको तो चेयरमैन PAC बनाने पे किसी सूरत में तैयार नहीं। ज़ाहिर आशियाना जैसे कि प्रोजेक्ट्स पर बात होनी है और जो 56 कंपनियां उस मिसाल दे रहा हूं उन पर बात हो रही है, तो अल्टीमेटली यही सारा केस आना है ना सामने, यही सारे जो ऑडिट पैरा ने तो चेयरमैन चलने नहीं देगा। हमजा शहबाज आंखें बंद कर करके क्लियर करते जाएंगे। तो उस पर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली ये मैसेज कन्वे कर दिया था कि जरा हमजा शहबाज जो है वो चेयरमैन PAC नहीं बनेगा।
اب ان کو پتا ہے کہ اگر کوئی اور چیئرمین بن گیا، بلکہ کل شاید پی ایس سی 2 جو ہے اس کا اجلاس ہوا تو انہوں نے وہاں پر ایک دو سیکرٹری جو ہیں ان کو بلایا اور ان کی اچھی خاصی دنائی کی کہ جناب پچھلے 5 سال میں کیا گند گھولا گیا اور جو سارا کچھ ہے، تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں. تو اگر حمزہ شہباز نہیں بنتے تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے محکمے جو ہیں ان کو بلایا جائے گا اور جو بے تاشا مالی بے ضابطگیاں ہوئیں وہ بھی سامنے آئیں گی اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ جو محکموں کا، ہیلتھ کا، ایجوکیشن کے، سپورٹس کے، یہ جو سارے فنڈ جو تھے یہ جو لگے ہیں میٹرو پہ اور اورنج لائن پہ، یہ بھی سامنے آئیں گے. کہاں سے پیسے کدھر گئے. لیکن اسد خلیل صاحب یہ اگر ہوگا تو اسمبلی تو نہیں چل سکتی، نون لیگ کی میجورٹی. دیکھیں آج جس طرح انہوں نے آج ریونیو کی کمیٹی بنی تھی، آج جو کامیہ کمیٹی، اس کے بعد پھر اس کے بعد ریونیو کے علاوہ 2 اور کمیٹیاں بنی تھیں، اس کے کیا کہتے ہیں اس کو، پروسیکیوشن کی اور داخلہ کی. جی ایک تو وہ تینوں نہیں بن سکی. دوسرا جو پہلے کمیٹیوں میں انہوں نے تھی پارٹیسپیشن، ان سے بھی انہوں نے ریزائن کر دیا. اب معاملہ یہ ہے جو ڈوگر صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ واقعی وہاں بیٹھ کے اگر کلین چٹیں دینا شروع کر دیں تو پھر تو کوئی منصوبہ آگے جا نہیں سکتا. پہلے محمود الرشید صاحب تھے، ان کے پاس ریکارڈ نہیں دیتے تھے کیونکہ حکومت ان کی تھی. پھر اس کے بعد اب کیا ہوا کہ ابھی چند دن پہلے جو لاہور میٹرو کے حوالے سے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر جو گیا ریکارڈ، وہ باقیات ثابت ہو رہا ہے، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس کے اندر اتنی ٹرانسپیرنسی دکھائی گئی ہے، بلکہ کہا گیا تھا 30 ارب کی بجائے پتہ نہیں کتنے پیسے بچا لیے ہیں. اب یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اگر اس طرح کی آج بھی باقیات بیٹھی ہوئی ہے جو ان کو کلین چٹ دے رہی ہے، تو حمزہ شہباز اگر خود آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. لیکن حمزہ شہباز کے حوالے سے نیب کو کچھ اور شواہد مل گئے. جلدی سے کر لیں اگلی خبر. اب عائشہ آہد صاحبہ جو ہیں ان کو کچھ ٹرانزیکشن ہیوج ہوئی ہیں. اب عائشہ آہد صاحبہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ تو حمزہ نے ان کو پیسے دیے ہیں. اب حمزہ کے پیسے، ہاں جی، اس لیے ان کو بلایا گیا. نیب نے کچھ تو ماڈل ٹاؤن کے اندر جو پلاٹ بیچا گیا اس کے معاملات تھے، اس کے علاوہ کوئی پچھلے دنوں کے اندر کوئی کمپنسیشن ہوئی تھی، آپس میں کوئی سیٹلمنٹ ہوئی تھی، اس کے اندر بھی ٹرانزیکشن ہوئی. اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، چیف جسٹس صاحب نے کروائی، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے وایا بٹنڈا ایک اور خاتون کو کچھ ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، کچھ ایسٹس ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں. میں مزید اس پہ نہیں بات کرنا چاہتا. وہاں پہ بھی چیزیں نیب اس کو بھی سیکریٹلی پروو کر رہا ہے. ان کے خلاف کیسز ہیں پھر بھی یہ ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں. نہیں، اس سے پہلے ابھی نہیں کر رہے، پہلے کی ٹرانزیکشن تھے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ نیب جو ہے نا اب الٹے طریقے سے چل رہا ہے. جب سابق چیف جسٹس نے بلایا چیمبر میں، آپ اس وقت کی بات کریں اگر، تو اس وقت بھی ان کے خلاف کیسز وغیرہ کا تو سین بن گیا ہوا تھا. تو لیکن وہ سیٹلمنٹ ہو گئی تھی آپس میں ایک فیملی کی، جس طرح انہوں نے کرا دی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ دونوں کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ جی حمزہ شہباز صاحب بنے تو پھر تو پبلک اکاؤنٹس میں آپ کو ایک، لیکن شہباز شریف کے معاملے پر پی ٹی آئی نے گھٹنے ٹیکے تھے اور انہوں نے آخرکار لگایا تھا کہ اسمبلی چل سکے. پی ٹی آئی کو احساس ہو گیا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب کو جب تک ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمینشپ نہیں دیتے معاملات نہیں چل سکتے. تو یہاں بھی حمزہ شہباز، اگر وہی کام کرنا ہے تو پہلے کر لیں، 9 مہینے کے بعد اگر آپ نے کرنا ہے کیا کریں، نہ چلیں گے. 5 سال کوئی قانون بنے گا نہیں، یہ آرڈیننس پہ آرڈیننس آتے رہیں گے ایمنسٹی اسکیم کی طرح. سر یہ چاہتے کہ کل پی ایس سی 2، 2 پی ایس سیز ہیں پنجاب میں، ایک پی ایس سی 1 اور ایک پی ایس سی 2. پی ایس سی 2 جو ہے اس کے سید یاور عباس جو ہیں وہ ان کا تعلق اٹک سے ہے، وہ اس کے چیئرمین ہیں. وہاں پر میٹرو کا کل ایشو ڈسکس ہوا اور وہاں پر یہ انکشاف ہوا کہ میٹرو کا پروجیکٹ جو تھا اس کی ایکنک سے اپروول ہی نہیں لی گئی. یعنی کہ 10 ارب سے جو اوپر کا پروجیکٹ ہوتا ہے اس کی اپروول جو ہے فیڈرل گورنمنٹ سے لینی. ان کے دوست ہیں نا جہاں زیب صاحب، ڈاکٹر صاحب اپنی تھی، وہ پی این ڈی میں بیٹھے ہوئے چیئرمین، اس کی اپروول ہی نہیں لی گئی اور اورنج لائن کی اپروول صرف 3 گھنٹے میں لے لی گئی. تو اس طرح یہ پروجیکٹ جو بڑے بڑے پروجیکٹ جس پہ کئی مہینے ڈیبیٹ ہوتی ہے، یہ وہ عرفان لائی صاحب کو اورنج لائن کے حوالے سے سوورن گارنٹی تھی، فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول چاہیے تھی، ایکنک میں جانا چاہیے تھا. اور عرفان لائی صاحب کو گھر میں بلا کے شہباز شریف صاحب نے گھر میں بلا کے دھمکی دے کے ان سے سائن کروایا. فرق سن لیں، فرق کیا تھا. جب جب میٹرو بنا تو فیڈرل گورنمنٹ تھی پیور پارٹی کی، تو انہوں نے پیور پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں لاز کی، رولز کی وائلیشن تھی. اس کے بعد جب اورنج لائن تھا وہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ ان کی اپنی تھی تو انہوں نے ایکنک کمیٹی میں لاسٹ ٹائم ایجنڈے میں ڈال کے 3 گھنٹے میں اس کی اپروول لے لی کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ. آخر میں ایک اور ٹاپک وہ بھی بڑا بحث طلب بھی ہے اور بحث ہو بھی رہی ہے. اب یہ بہاولپور صوبے کی بھی بات آ گئی ہے نون لیگ کی طرف سے کہ جی پنجاب میں مزید 2 صوبے بنائے جائیں، ایک جنوبی پنجاب
اور ایک بھاولپور صوبہ الگ سے بنایا جائے. اب شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ بازی ہو رہی ہے, ڈرامے کر رہی ہے نون لیگ, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ہی صوبہ, ہم نے کہا تھا کہ پنجاب میں مزید صوبے بنیں گے لیکن اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے, آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے. اب پیپلز پارٹی تو اشارے اس طرح کے دے رہی ہے کہ وہ شاید تحریک انصاف کا ساتھ دے گی اور ایک اور صوبہ بنانے, جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے, جہاں الگ ہائی کورٹ ہوگی, اس کی الگ اسمبلی ہوگی, سب کچھ بالکل الگ ہوگا. لیکن نون لیگ کہہ رہی ہے کہ بہاولپور صوبہ بھی بننا چاہیے, اور اس پر کہا جا رہا ہے کہ جناب تحریک انصاف سیاست کر رہی ہے, تحریک انصاف کہہ رہی ہے, نون لیگ سیاست کر رہی ہے. تو اب کس کی بات کو مانے اسد کرل صاحب؟ یہ معاملہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہونا, یہ 5 سال یہی دیکھیں جو شاہ صاحب نے بات کی ہے بڑی سینسیبل بات ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جنوبی پنجاب کا صوبہ ہے وہ 3 ڈویژن پر مشتمل ہوگا, ڈی جی خان, بہاولپور اور ملتان, اور 120 کے قریب اس کی نشستیں ہوں گی. اس کے بعد 251 نشستیں پنجاب اسمبلی جو موجودہ ہے اس کی رہ جائیں گی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سینس لگتی ہے, اب اس کے اندر سے اگر آپ بہاولپور ایک علیحدہ صوبہ نکالیں گے, ساؤتھ پنجاب علیحدہ صوبہ نکالیں گے, تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. یا تو باقی صوبوں کو بھی چھوٹے یونٹ کریں. ایک دم آپ نے 9 کروڑ کی آبادی لے گئے, اتنا بڑا صوبہ بنا دیا, اب ایک دم اس کے 3 صوبے بنا دیں گے. اگر یہاں پہ اگر 3 صوبے آپ بنائیں گے, پھر سندھ کے اندر بھی 2-3 صوبے بنانے پڑیں گے, سندھ کے اندر بھی بنانے پڑیں گے. پھر بلوچستان کا رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے, اس کو بھی آپ مزید صوبوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. کے پی کے ٹھیک ہے آلریڈی انضمام ہو گیا, فاٹا کا سارے معاملات ہیں, اس کو بھی پھر ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا. تو معاملہ یہ ایک تو شاہ صاحب نے جو کہا ہے بالکل ترمیم اس کی ضروری ہے, اور ترمیم کے ذریعے ہی یہ 5 صوبے بن سکتے ہیں. اور اس حوالے سے آلریڈی معاملہ قومی اسمبلی میں پڑا ہوا ہے. آج ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے پنجاب اسمبلی کے اندر نئی اب وہ ڈال دیا ہے کہ جناب بہاولپور کا صوبہ بھی بننا چاہیے, ساؤتھ پنجاب کا بھی بننا چاہیے. اب احسن اقبال صاحب اپنی ایک اور کہہ رہے ہیں جی ہم نے پہلے بل جمع کرایا ہوا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپیکر کے پاس کمیٹی بننی ہے, اور یہ اگر وہاں سے ہو جاتا ہے تو ساؤتھ پنجاب صوبہ بن جائے گا. لیکن اگر ساؤتھ پنجاب صوبہ بن گیا تو پھر سینٹرل پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. عددی اکثریت کے لحاظ سے جو سینٹرل پنجاب ہے نون لیگ کی اکثریت زیادہ ہے, تو پھر نون لیگ کی حکومت آٹو سسٹم کے تحت بن جائے گی. یہ بھی ایک چال کھیلی جا رہی ہے, کیونکہ نون لیگ چاہتی ہے کہ اگر صوبوں کے حوالے سے اگر بات ہوگی, اگر آج آپ ساؤتھ پنجاب صوبہ, جس طرح شاہ صاحب نے بھی آرام سے کہہ دیا ہے کہ 120 سیٹیں ادھر ہو جائے گی اور ادھر, تو اگر ساؤتھ پنجاب صوبہ بھی بناتے ہیں تو اچھا اس میں ایک چیز تو خیر صاحب نے جو کہی ہے, ایک ڈویژن پر کوئی صوبہ نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیے گا. کم از کم 3 ڈویژن تو ہونی چاہیے صوبہ بنانے کے لیے. آپ بہاولپور کے ایک ڈویژن پہ صوبہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اہم فیکٹر ہے سر, سب سے اہم فیکٹر ہے کاف لیگ نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہے اس میں, اور اگر اس میں پنجاب اسمبلی سے بھی یہ بل پاس ہونا ہے, اور اگر کاف لیگ اس کو سپورٹ نہیں کرتی تو یہ بل پاس نہیں ہوگا پنجاب سے, یہ چیز کلیئر ہے. تو 2/3 میجورٹی چاہیے نا, وہ تو نون لیگ کے بغیر بھی نہیں ہو سکتی, میرا جہاں تک خیال ہے. سر 2/3 میجورٹی تو مل ہی نہیں نہ سکتی, وہ تو جب تک نون لیگ ساتھ نہیں ملے گی 2/3 میجورٹی نہ سینٹ میں ملے گی, نہ قومی اسمبلی ملے گی, نہ پنجاب اسمبلی میں ملے گی. اور اس میں اب پیو پارٹی اور پی ٹی اے جو ہے وہ اس میں ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو نیا صوبہ بنے گا بہاولپور جو ہے ملتان کی بجائے بہاولپور کو اس کا دارالخلافہ بنا دیں گے, دارالحکومت بنا دیں گے, تاکہ بہاولپور کی بھی نمائندگی اس میں ہو جائے اور سرائیکی صوبہ بھی بن جائے. تو دیکھیں کہ جو کاف لیگ ہے اس پہ کس حد تک ایگری ہوتی ہے, لیکن فی الحال کاف لیگ کا ایشو جو ہے وہ اور ہے. اصل میں بہرحال یہ بننا تو ہے, زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے بننا چاہیے. پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں اور اس پر وعدہ کر لیتی ہے کہ جب اگر ہماری حکومت آئی تو ہم ایک اور صوبہ بنائیں گے, لیکن پھر یہ آپس میں ہی چپلی شروع ہو جاتی ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ کابینہ کا اجلاس بزدار صاحب نے جنوبی پنجاب میں جا کے کیا تو پتہ لگا کہ اتنا کروڑوں کا خرچہ آ گیا ہے کہ یہ کام اب نہیں ہو سکتا. منسٹر کے لیے گاڑیاں وہاں پر اپروو کروا لی, لیکن جنوبی پنجاب کے حوالے سے ایک بات بھی نہیں کی. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اب پتہ چلا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.